अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, बयानुल इस्लाम एक ऐसा चैनल है जहां सभी इस्लामी स्कॉलर्स के बयान आपको एक ही चैनल पर मिल जाएंगे। आज हम सुनेंगे कससुल अंबिया मुदर्रिस शेख मक्की अल हिजाजी। अब आप इस मुबारक सिलसिले का 10वां हल्का समाअत फरमाएं। 114 गुना बड़ा है। उन्होंने कहा जी 114 गुना बड़ी चीज जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हिजरा कैसे किया। ये सलमान रुश्दी की बिरादरी पैदा होती है ना, ऐसी चीजें ढूंढते हैं। अब अल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, जिनके दिलों में कजी होती है, मैल होती है, खोट होता है, वो ऐसे लफ्ज पकड़ यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फितना, वो आयात मुतशाबिहात लेके दुनिया के दिमागों में फितना। तो हालांकि ये बात याद रखा करें, ये तो एक मुहावराती बात है, अगर समझना चाहे तो मुश्किल कोई नहीं। आप देखें ना जी, आप ईद का चांद देख रहे हो, 10 आदमी खड़े होते हैं, एक आदमी को नजर आ जाता है, वो कहता मैंने देख रहे हो, कहते जी बताओ, कहते इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ। वो जो देखो वो अच्छा जी मुझे नहीं नजर, और ने कहा यार कमाल करते हैं, वो खजूर का दरख्त है ना उसके पीछे थे, यार मुझे तो फिर भी नजर नहीं आया। वो कहता अच्छा ऐसा करो, मैं ऐसे उंगली सीधी करता हूँ, ऐन मेरी उंगली के पीछे, उंगली के पीछे चांद थोड़ा आ जाए, ये तो मुहावरा। उसको आदमी फिर ज़र्ब तकसीम दे के अल्लाह के कुरान पे बिला वजह भी एतराज करे, ये कोई अकल की बात है। इंसान ख्वाब देखता है कि उसको फांसी दी जा रही है, इंसान ख्वाब देखता है कि उसको सांप डस गया है, इंसान ख्वाब की दुनिया ही अलग है। तो उसको सामने रखकर अल्लाह के कुरान पे एतराज करना, ये अल्लाह के कुरान पे हमला करना, ये तो जिहालत की बात है। और दूसरी बात ये याद रखें कि ऐन उनफुआने बचपना है, और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस वक्त किसी चीज की ख्वाहिश थी कि वो जाके एक ख्वाब नऊज़ बिल्लाह ऐसा बना के अपने अब्बे को सुनाए, क्या उसको गलत क्या। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बच्चे, यानी अभी आपकी उम्र जो थी तकरीबन 11 साल के करीब थी जब ये वाकया पेश आया। जब आपको कुएं में डाला गया है तो आपकी उम्र 12 साल, तो उन्हीं दिनों में यानी ये वाकया है, आपकी उम्र 11 और 12 के दरमियान में थी। तो उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आखिर क्या जरूरत दरपेश आ गई को ऐसे नऊज़ बिल्लाह एक फर्जी ख्वाब पेश करें, वो अकल की बात। इसलिए ये ख्वाब सच्चा था, हकीकत थी, और उन्होंने वाकयातन देखा और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में आके बयान किया। तो अब्बा ने फरमाया कि मेरे बेटे, मुझे तो बताया है ये किस्सा और ख्वाब किसी और को न बताना, और भाइयों को भी न बताना, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके लिए किसी हसद में मुब्तला होकर आपके खिलाफ फख्र का जरिया बने। बात जिंदगी रही तो बात बाकी, वल्लाहु ताला आलम इल्मुहु अतम। बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, दुरूस का सिलसिला कससुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़मीन में हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में कुछ बातें साबिक़ा दर्स में हैं। वैसे तो अल्लाह के कुरान के तमाम किस्से जो हैं, इसमें कोई शुबह नहीं कि वो हिकमतों से भरे हुए हैं। उनमें मवाइद हैं, नसाए हैं, इबर हैं, उनमें हमारे लिए हिदायत हैं, उनमें ज़वाजिर हैं, तख़वीफ़ात हैं, तरगीबात हैं, तरहीबात हैं, बड़े अजीम जामे बातें हैं जो अल्लाह ने अपने कुरान में लिखी हैं। लेकिन सूरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को चूंकि एक बड़ी अहमियत है, इसलिए कि जिस किस्से को कुरान ने खुद ये कहा हो कि अहसनुल क़सस, यानी जिस किस्से के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाए कि अहसनुल क़सस, उस किस्से के हुस्न का, जमाल का क्या आलम। इसीलिए मुफस्सिरीन किराम रहमहुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में बहुत बड़े दर्स हैं, क्योंकि आपके किस्से में मालिक व ममलूक का किस्सा, हासिद व महसूद का किस्सा है, शाहिद व मशहूद का किस्सा है, कैद और आजादी की कैफियत है, इब्तिला व इम्तिहान है,
اور اسی طرح یوں سمجھیں کہ ایک محب و محبوب کا قصہ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت و دانائی اور علم کی بات ہے، تو یہ قصہ جو ہے اس میں کوئی ایک پہلو نہیں، اس میں عظیم پہلو۔ اسی لیے اللہ کے قرآن نے اس کو احسن القصص۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قصہ مبارک کو سرکار دو جہاں حبیب کبریا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سے بڑی مشابہت، کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے والے ان کے بھائی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچانے والے آپ کی قوم تھی، برادری تھی، بھائی۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے بھائیوں نے قتل کا مشورہ کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قریش نے قتل کا مشورہ کیا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنے کے بعد عزت ملی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کے بعد عظمت ملی۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے عین اقتدار کے وقت میں انتقام کے بجائے عفو اور معافی سے کام لیا، سرکار دو عالم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر بالکل وہی بات فرمائی کہ جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا میں بھی کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم۔ تو اس قصے کو چونکہ آقا انعامدار کے واقعے سے ایک بڑی عظیم اور جامع مشابہت ہے، اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس قصے کو احسن القصص۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اور قصے جو ہیں آپ کو وہ تھوڑے تھوڑے، کسی جگہ ابتدا ہے، کسی جگہ انتہا ہے، اور بار بار قرآن نے کئی صورتوں میں ذکر کیے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ صرف ایک صورت، یعنی اور انبیاء علیہ حتیٰ کہ ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا آپ نے پڑھا ہے الحمدللہ کہ کتنا اللہ نے قرآن کی کون سی صورت ہے جہاں ذکر نہیں فرمایا، لیکن یوسف علیہ السلام کی بات جو ہے وہ صرف ایک ہی صورت مبارک، اور اول سے لے کر آخر تک اللہ نے ایک ہی دفعہ ذکر فرمایا۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اس پہ غور کریں کہ باقی جو انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں ان میں تو کوئی تنبیہات ہیں، ذکر ہے، تو جب کسی کو تنبیہ کرنی ہو تو تنبیہ تو بار بار کی جاتی، لیکن قصہ یوسف علیہ السلام میں وہ بات نہیں ہے۔ اسی طرح اصحاب الکہف، اسی طرح ذوالقرنین، اور اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات، اور قصہ سیدنا یوسف، اس کو اللہ نے ایک ہی دفعہ دیا، کیونکہ ان میں وہ مقامات، وہ سرزنش، وہ تنبیہات مقصود نہیں، اس لیے اس قصہ مبارک کا اسلوب بھی نرالا۔ اب وہ یوسف علیہ السلام کے قصہ مبارک کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کے تاریخی پس منظر پہ بھی آپ نظر ڈال لیں، تاکہ اس کے بعد پھر جب یوسف علیہ السلام کے قصے کو آپ قرآن کی آیات مبارک کی روشنی میں سمجھیں گے تو آپ کے لیے اور آسانی ہوگی اور آپ کے لیے نئی راہیں۔ ہمیں جہاں تک تاریخی پس منظر کا پتہ چلتا ہے، لازمی بات ہے کہ وہ کتب سابقہ یعنی اسرائیلی روایات ہیں، اسی طرح بائبل میں، تلمود میں اور کتب سابقہ میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ تقریباً یہ 1890 قبل مسیح علیہ السلام کے قصہ، اور انہی کتابوں میں سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ 1890 قبل مسیح میں فلسطین کے علاقے میں، سرزمین فلسطین کے علاقے میں ایک مقام تھا حرون، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، انبیاء علیہ السلام کی، یعنی یہ نہیں کہ صرف حضور پاک سے بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے نبی گزرے ہیں ان کے بھی ازواج جو تھیں وہ متعدد تھیں، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ کے تو حرم میں 99 تقریباً، اور یہ تعدد ازواج جو ہے یہ یعنی
کوئی ایسی بات نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اسے تعصب کی نگاہوں سے دیکھ کے کسی کے لیے ذریعہ عیب ٹھہرایا جائے، بلکہ افسوس تو یہ ہے کہ تعدد ازواج کے مسئلے پر وہ قومیں اعتراض کرتی ہیں کہ جو تعدد احباب پہ تو اعتراض نہیں کرتی، لیکن تعدد ازواج پہ اعتراض کرتی. یعنی آپ گرل فرینڈ تو جتنی مرضی ہے رکھ لیں لیکن حلال نہ کریں. عجیب قوم. اور تعدد ازواج پہ اعتراض کرنے والی قوم کا یہ عالم ہے کہ 5 لاکھ ان کے ہاں 9 سال سے لے کر 13 سال کی عورتیں جو ہیں وہ حاملہ بالزنا. تعدد ازواج پہ اعتراض کرنے والی قوم کا یہ عالم ہے. ابھی آپ نے 3-4 روز پہلے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ 14,000 عورتوں کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جب اسکول ٹائم آیا بچوں کے داخلے کا تو انہوں نے کہا کہ بچے کے باپ کا نام بتائیں، تو وہ نہیں بتا سکتی. وہ کہتی ہیں ہم کیا بتائیں، کون اس کا باپ. اب اس کے لیے پورے کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، قانونی ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں کہ باپ کے کھانے میں کیا نہیں. تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 اور ایک بی بی جس کا نام راہیل تھا، یا بعض روایات تلمود میں اس کا نام راحل بھی کہا گیا ہے، لیکن زیادہ راجح راحیل. راحیل کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے شقیق بھائی جو ہے بنیامین پیدا، اور بی بی لیا سے اور باقی بیویوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے تقریباً یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ 12 اولادیں. تو اس لیے ابتدا ہی میں ذرا آپ ذہن میں رکھیں گے، چونکہ یہ ابتدا میں مائیں الگ تھی، یعنی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ماں الگ ہے، باقی بھائیوں کی مائیں الگ ہیں. تو وہ فطری طور پر جو سوکنوں میں ایک تضاد ہوتا ہے، ایک اختلاف ہوتا ہے، ایک دوسرے سے تھوڑا سا بودھ ہوتا ہے، اس کا اثر بچوں پر بھی آتا ہے. اور اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض مورخین نے جو یہ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا، یہ بات غلط. زمانہ یوسف علیہ السلام میں مصر پر امالیکا، قوم امالیکا کا قبضہ تھا. یہ امالیکا جو ہیں اصل میں چرواہے تھے، لیکن اللہ نے ان کو مصر کی حکومت دے دی. یہ تو اللہ کا شان ہے. تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. یہ کوئی عجیب بات نہیں. اب تو یہ ہمارے یعنی سامنے عالم کے واقعات ہیں کہ بہت چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں بڑے بڑے اعلیٰ مناصب پہ آ جاتے. تو یہ قوم امالیکا جو ہے یہ اصل میں چرواہے تھے، لیکن تھے عربی نسل. انہوں نے مصر پہ جا کے قبضہ کیا، کنٹرول کیا، اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کا 15واں خاندان ہے جو حکومت کر رہا. اور اس دور میں جو بادشاہ تھا اس کا نام ابو قیس. وہ فرعون نہیں تھا، فرعون تو بعد میں. اور اسی طرح ان کے وزیر خزانہ جو ہے، وزیر مالیہ جو ہے، وہ عزیز کہلاتا ہے. اور پھر قوم امالکا کے بعد قوم پرستی کے نام پہ تحریکیں اٹھی. جیسے آج بھی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں بنگالی ہے، کہیں سندھی ہے، کہیں ہندی ہے، کہیں افغانی ہے، کہیں کچھ ہے. یہ قومیت کے نام پہ عصبیت پھیلانے کے لیے تحریکیں ہوتی ہیں. ورنہ تو مسلمان ہے چاہے کہیں بھی ہو. ہم سب سے پہلے تو مسلمان ہیں، اس کے بعد تو صرف تعارف کی بات ہے کہ آپ ہندی کہلاتے ہیں، وہ پاکستانی کہلاتا ہے، وہ کشمیری کہلاتا ہے. اصل رشتہ جو ہے وہ تو ایمان کا رشتہ ہے. انما المؤمنون اخوة. تمام ایمان والے جو ہیں ایک دوسرے کے بھائی. اسی لیے اسلام کا جو سب سے عظیم چارٹر حجۃ الوداع کا، اس نے میرے آقا نے واضح فرما دیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی
کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں، مگر تقوی سے۔ جو جتنا اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اتنا زیادہ شان ہوتا ہے۔ تو قوم عمالقہ کے بعد قوم پرستانہ تحریک جب اٹھی تو قبط والے جو لوگ ہیں، قبطی کہلاتے تھے، وہ انہوں نے آ کے قبضہ کیا، اور یہ قبطیوں میں قوم فرائنہ تھی جو حکومت اور اقتدار پہ قابض ہوئی، اور ان کے بادشاہ بننے والوں کا لقب پھر فرعون تھا۔ جیسے حبشہ میں بادشاہی کرنے والوں کا لقب نجاشی، فارس میں کسریٰ، اور روم میں ہرقل، مصر میں فرعونہ فرعون کہلاتے تھے۔ تو ان قبطیوں نے آ کے پھر قبضہ کیا، اور خدا کی شان دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو عمالقہ کے زمانے میں وہاں پہنچے تھے، اس وقت قبطیوں کی حکومت نہیں، اور یوسف علیہ السلام نے جب اقتدار سنبھالا ہے تو آپ کی عمر تقریباً 30 سال، اور یوسف علیہ السلام تقریباً 80 سال تک مصر پہ بادشاہ رہے ہیں بلا شرکت ہے، اور 110 سال تقریباً کی عمر میں آپ کی وفات۔ اسی دور میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یعنی مصر میں عروج بخشا تو بنو اسرائیل آئے، کیونکہ بنو اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہے، وہ بھی مصر میں آئے اور آباد۔ اب جب قوم آئی قبطیوں کی، فرائنہ آئے، تو ان نے سب سے پہلے عمالقہ اور بنو اسرائیل پہ مظالم ڈھائے۔ انہوں نے 2.5 لاکھ عمالقہ کو مصر سے نکالا، اور بنو اسرائیل پہ ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ اس کے بعد پھر ان کی نجات کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا۔ تو اسی طرح اسی پس منظر میں کتاب تلمود میں اور بائبل میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش 1890 کی ہے، اور آپ نے وہ جو خواب دیکھا ہے اور جب کنویں میں ڈالے گئے تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 17 سال ہو گئی تھی، 1906 کا تقریباً یہ تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں ڈالا گیا تھا وہ بھی کتابوں میں ذکر آیا ہے کہ وہ شمال میں تھا، قسم، شمال قسم میں ایک جگہ تھی دوتن، وہی وہ کنواں تھا جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ اور اسی ضمن میں ان کتابوں میں آپ کے اس خواب کا بھی ذکر ہے جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ خواب جو یہ بھی یعنی ایک اللہ کی بڑی عظیم نعمت، اسی لیے ایک حدیث مبارک میں صحیح حدیث میں آتا ہے لم یبقى من النبوۃ الا البشرات، کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی، اب بشارات ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی آیا ہے کہ الرؤیا، خواب جو ہے یہ بھی ایک جز ہے نبوت کے اجزاء میں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جز موجود ہو تو نبوت کا کوئی دعویٰ کرتے۔ کہیں آپ ٹانگ پڑی ہوئی دیکھیں تو آپ کہتے ہیں ٹانگ ہے، یہ نہیں کہتے کہ بندہ پڑا ہے۔ کہیں ہاتھ کٹا ہوا ایک بندے کا پڑا ہو تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی آدمی پڑا ہے، یعنی جز کو دیکھ کے آپ کبھی کل کا دعویٰ نہیں کرتے۔ تو اسی طرح اگر ایک نبوت کی جز اگر اللہ نے باقی رکھی ہے تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ نبوت باقی ہے لہذا کل خواب دیکھنے والا نبی بن جائے گا۔ تو خواب جو ہے دراصل اس کے بارے میں بھی علماء نے بہت بڑے ابحاث ہیں، بہت بڑی تفاصیل ہیں، بہت بڑی کتابوں میں بحثیں ہیں، لیکن آپ کو اسی بات یاد رکھیں جو خلاصہ ہے تقریباً ان ابحاث کا کہ اللہ نے انسان میں ایک تو آپ کی یہ جان ہے اور ایک ہے نفس اور ایک ہے روح۔ بعض علماء نفس اور روح کو ایک بھی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کام روح کا ہے وہی نفس کا ہے،
اسی لیے قرآن کہتا ہے نا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ تبارک و تعالی پورا پورا لے لیتی ہے نفس کو قبضے میں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ایک جان ہے، ایک نفس ہے، ایک روح ہے۔ روح کو یوں سمجھ لیں کہ وہ روح ہے، یعنی جان کے لیے نفس کام کر رہا ہے اور نفس کے لیے وہ روح کا، یعنی آسانی آپ کے لیے ہو جائے گی۔ ورنہ تو یہ تو خیر بہت بڑی علمی ابحاث ہیں جن کے لیے بہت بڑے اوقات کی اور پھر ان لوگوں سے جن کا علم سے تعلق بھی۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مثلا سوتا ہے یا مدہوش ہے، تو جب نفس انسانی تدبیر بدن سے فارغ ہو جاتی ہے، اب سو گئے نا آپ جاگ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو وہ تو ساتھ تدبیر کر رہی ہے، اب آپ سو گئے تو گویا نفس انسانی جب تدبیر نفس سے فارغ ہوئی، اب اس کو کچھ قوت متخیلہ کے ذریعے کچھ صورتیں اللہ دکھا دے، پھر آگے ان کی کیفیات ہوتی ہیں، یا تو جو ہم نے دن میں کہا وہ پیش آ گیا، یا شیطانی خواب آ گئے، یا اللہ کی طرف سے رحمانی خواب آ گئے۔ اور اس کے لیے بھی حکم ہے کہ لا یذکر الا علی حبیب لبیب، کہ جب بھی خواب ذکر کریں کسی دوست پہ اور عقل والے سمجھدار عالم والے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرؤیا، خواب جو ہے یہ ایسی ہے جیسے کسی پرندے کے پاؤں پہ رکھا ہو، جیسے تعبیر بھی واقع ہو گئی۔ اچھا ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ وہ تقدیر معلق، ایک تقدیر مبرم ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو، اور ایک تقدیر معلق ہے، وہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ درس دیا تو ہم آپ کو یہ ثواب دیں، تو یہ معلق نہیں دیا تو نہیں دیں۔ تو اسی طرح وہ بھی تقدیر معلق کی قسم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جیسے اب صاحب تعبیر نے تعبیر دے دی بس وہ واقع ہو جاتا ہے، تو اگر تعبیر اچھی دے گا انشاءاللہ تو اچھی بات واقع ہوگی۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ تعبیر اگر غلط دے گا تو آدمی ایک وسوسے اور ایک مصیبت اور ایک ذہنی طور پر یعنی سائیکالوجی کے طور پر بھی وہ پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے خواب بھی ایک بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ انبیاء کا خواب جو ہے وہ تو واحد، وہ تو ایسے ہے جیسے اللہ کی وحی بس۔ اچھا اسی ضمن میں ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ خواب کبھی کبھی کافروں کا بھی سچا، خواب کبھی کبھی فاسق فاجر بڑے سے بڑے بد کردار انسان کا بھی سچا ہو سکتا ہے۔ کہ اسی سورت یوسف میں، سورت یوسف علیہ السلام میں آپ دو قیدیوں کا خواب سنیں گے انشاءاللہ، وہ بھی تو کافر تھے۔ اس وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر کے لیے پھر یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا، وہ دیکھنے والا بھی کافر تھا لیکن خواب سچا۔ اسی طرح بی بی عاتقہ نے حضور کے بارے میں خواب دیکھا تھا، اسی طرح بخت و نصر نے خواب دیکھا تھا، اسی طرح کسرا فارس نے خواب دیکھا تھا اور بالکل سچا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ خواب یہ ضروری نہیں ہوتا، یعنی مومن کا خواب تو خیر ہے ہی مومن کا خواب، اولیاء اللہ کے خواب ہیں یا انبیاء کے خواب ہیں، سبحان اللہ، ان میں تو کوئی کلام نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ کبھی کبھی کافروں کا خواب بھی سچا ہو، ورنہ اللہ کے نبی کا خواب تو خواب ہو۔ جیسے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے پہلے آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کی تلوار ذوالفقار جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور چند گائیں ہیں جو ذبح کی جا رہی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھنے کے بعد ہی یہ اندازہ لگا لیا کہ احد میں ہمیں شکست ہوگی، اور میرے بڑے بڑے اجلہ صحابہ بڑے شان والے لوگ تھے ہوں گے، لیکن اللہ کی تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے، اللہ کا حکم ہو تو ہی ٹل۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب ہے، اور یہ بھی اس میں یاد رکھ لیں کہ 40 سال کے بعد تعبیر ظاہر ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جب آپ خواب دیکھیں کل آپ کو تعبیر مل جائے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوائل امر میں
آپ جو خواب دیکھتے تھے کہ فلک صبح بالکل ایسے آ جاتے تھے جیسے صبح کا سورج نکل آتا. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ میں یعنی بڑے عظیم واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے. اسی لیے قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا کہ احسن القصص، کہ یہ ایسا بہتر قصہ ہے میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. تو اب آپ کے دماغ میں تھوڑا سا ایک پس منظر جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اور ان مقامات کا جہاں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام گزرے تھے، اور یہ سارا جو ہے ارض فلسطین میں ہے، یوں سمجھ لیں شام کے علاقے میں، اور وہ قافلہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالنے والا ہے وہ شرق اردن جو آج کل آپ کا اردن کہلاتا ہے، اسی شرق اردن سے مصر جا رہا تھا، اور انہوں نے آ کے راستے میں اس واقعے کے بعد آپ کو نکالا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ نحن نقص علیک احسن بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. اچھا، اس میں دیکھیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب جب تک ہم نے آپ کو قصہ نہیں سنایا تو آپ کو تو علم نہیں تھا، آپ تو غفلت والوں میں سے تھے. لیکن دراصل اس میں اشارہ ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذکر ہے قریش مکہ پر، کہ قریش مکہ اور یہود نے آ کے پوچھا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ اب تو اللہ کا قرآن آ گیا، اب تو تمہارے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کا عظیم قصہ میرے مدنی پاک نے سنا دیا. اسی سے اندازہ لگا لو کہ اللہ کا نبی ہے. آخر آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ قصہ؟ بھئی اس زمانے میں کوئی اسٹیشن تو نہیں لگے ہوئے تھے سیٹلائٹ کے، اس زمانے میں کوئی ڈش تو نہیں لگے ہوئے تھے کہ رات کو دیکھ لیا اور صبح قصے سنا دیے. جس آدمی نے نہ دیکھا وہ تو حیران ہو جائے گا نا کہ آپ نے رات کو نئی نئی چیزیں دیکھی، آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ گئے، آپ نے جناب 50 ملکوں سے معلومات حاصل کر دی ہے. اور میں کیونکہ نہیں جانتا میرے لیے تو عجوبہ ہوں گی، لیکن کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ آپ کے پاس جہاز موجود ہے، اور وہ جہاز جس کے پاس بھی موجود ہو اور چلانا جانتا ہو وہ خبریں حاصل کر سکتا. لیکن کمال تو اس نبی عربی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو پیدا ہونے سے لے کر 40 سال تک. اسی لیے سب سے بڑی بات حضور نے یہی پیش کی تھی نا قریش کو، لبثت فیکم عمرا من، کہ اے لوگوں میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری، میں تمہارے اندر رہا، تمہارے سامنے پیدا ہوا ہوں، میری زندگی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے. اور 40 سال کے بعد کبھی حضور نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں، کبھی حضور صالح علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں، کبھی حضور ہود علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں، کبھی حضور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اس کے بعد بھی تمہاری غفلت نہیں ٹوٹی کہ یہ میرا پیغمبر ہے، میرا نبی ہے، اور جو سناتا ہے وہ میرے کہنے سے سناتا ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور تو کوئی سورس ہی نہیں ہے کس سے. اب جناب وہ واقعہ آیا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا حضرت یعقوب سے آ کے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف علیہ السلام نے آ کے عرض کیا کہ میرے ابا میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب؟ فرمایا عجیب خواب کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، میں نے دیکھا کہ سب جھک کے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمثیل کے طور پر جیسے کہ عالم مثال ہے، اسی طرح اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا. شمس سے مراد آپ کی والدہ. اچھا، بعض علماء نے کہا کہ آپ کی والدہ فوت ہو گئی تھی بلکہ خالہ ہے، کیونکہ یہ بات بہرحال ہمیں ملتی ہے کتب سابقہ میں کہ جب بنیامین پیدا ہوئے ہیں تو آپ کی والدہ فوت، ولادت کے مسئلے میں ہی فوت. تو اب بعض علماء نے کہا کہ خالہ ہے، اور خالہ بھی منزلۃ الام ہوتی ہے، وہ بھی ایک ماں ہے. اور اس کے بعد قمر سے تشبیہ دی گئی والدگی، اور تاروں کو تشبیہ دی گئی بھائیوں سے، کیونکہ سب کا اصل سورج ہے جس سے سب نور حاصل کرتے ہیں.
تو گویا کہ وہ ماں جو تھی وہ اصل تھی جہاں سے بچے پیدا ہوئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھلایا، اور اسی خواب میں ایک عجیب اشارہ تھا کہ آسمان کی بلندی پہ رہنے والی چیزیں، آسمان پہ چمکنے والی چیزیں، آسمان سے پورے عالم کو روشن کرنے والی چیزیں جو ہیں یوسف علیہ السلام تیرے آگے جھک رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواب میں، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے، یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو قرآن پاک میں کتنے عظیم لقب دیے. کہیں جگہ تو فرمایا کہ وہ غلام علیم تھے، علم والے، کہیں فرمایا وہ غلام حلیم تھے، علم والے، اور کہیں فرمایا آتیناہ حکما و علما، ہم نے تو ان کو حکمت و دانائی اور علم عطا فرمایا، ہم نے ان کو حکم مانا حکومت کرنے کا بھی اقتدار بھی عطا فرمایا. اور کہیں فرماتے انہ من المحسنین، وہ تو خالص میری عبادت کرنے والوں، اور کہیں فرماتی انہ من عبادنا المخلصین، وہ تو میرے چنے ہوئے بندے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور آپ نے وہ خواب جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کی خدمت میں پیش کیا. اسی سے وہ سبق بھی ملا ہمیں کہ لا یذکر الا علی لبیب او حبیب، کہ جب بھی خواب دیکھو کسی عقل والے کے آگے پیش کرو. اب یوسف علیہ السلام نے بھائی بھی تو موجود، اور بھی تو لوگ وہاں رہتے تھے، لیکن ماں سوائے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کسی کو نہیں. اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر آپ کو خواب سنایا تو قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے اپنا یہ قصہ اپنے بھائیوں پہ ذکر نہ کرنا، وہ تمہارے لیے پھر کوئی جال بنیں گے، مکر کریں. کیوں میرے بھائی ہیں؟ فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اور اس خواب میں آپ کی عزت کا ذکر ہے، عظمت کا ذکر ہے، اور بھائی برداشت نہیں کر سکیں گے. کیونکہ یعقوب علیہ السلام تو جانتے تھے کہ بھائیوں میں تو پہلے حسد ہے، پہلے تحاسد و تباغض ہے. وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو پہلے سے اچھا نہیں سمجھتے، پہلے بھی ان کو وہ نعوذ باللہ اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے. تو جب وہ ایسا خواب سنیں گے تو اس کا نتیجہ دو ہو کہ اگر انہوں نے خواب کو اہمیت دے دی تو دشمن بن جائیں گے، اور اگر خواب کو اہمیت نہ دی تو مذاق اڑائیں گے. دیکھو جی سورج اور چاند کیسے سجدہ کر رہے ہیں، دیکھو جی آسمان سے سورج اترا ہے سجدہ کرنے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے نا جی کہ جب دشمن ہوتا ہے تو وہ اسی بات کو پھر افسانہ بنا دیتا ہے، اور اگر دوست ہوتا ہے تو پھر اس کے دل میں عظمت ہوتی ہے. جیسے کہ کسی کو آپ کہیں گے جی وہ چاند دیکھو میری انگلی کے پیچھے، اب اگر مخالف ہوگا اسی کو کہانے بنا دے گا کہ جناب کبھی چاند بھی انگلی کے پیچھے آ سکتا ہے، کبھی سورج بھی انگلی کی، اتنا بڑا کرہ ہے چاند کا، وہ تو زمین سے بھی بڑا ہے، تو انگلی کے پیچھے کیسے آ گیا. اسی لیے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جب سورج نکل رہا ہو تو تم نماز نہ پڑھا، کیونکہ انہا تطلع بین قرنی الشیطان، جب یہ سورج نکلتا ہے تو گویا شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے. اب جناب دیکھیں ایک حدیث مبارک ہے اور صحیح حدیث مبارک ہے، لیکن پرویز جیسے منکرین حدیث جن کو سرکار دو عالم کی حدیث سے عداوت، اس نے جناب اسی بات کو اتنا رنگ آمیزی کی کہ پوری کتاب لکھ ڈالی. اس نے کہا کہ اگر آدمی کی یہ پیشانی کی پیمائش کی جائے تو ہر بندے کے طول و عرض کا یہ 12واں حصہ ہوتا ہے. یعنی اگر 12 ایک آدمی کا طول عرض جو ہے اس کو دیکھا جائے اور پھر پیشانی کی پیمائش کی جائے تو یہ 12واں حصہ بنتا ہے. تو اس نے کہا کہ جناب سورج جو ہے وہ تو زمین سے بھی 114 مرتبہ بڑا ہے، اور وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں آ جاتا ہے تو شیطان کی پیشانی کتنی بڑی ہوگی اور وہ کتنی چوڑی ہوگی کہ یہ سورج میں آگے پھنس گیا دو سینگوں میں. اور اگر وہ شیطان کے سینگوں میں آ جاتا ہے تو سینگوں کو اٹھا کے وہ سورج کو جہاں مرضی آئے لے جائے، پوری دنیا میں اندھیرا کر دے. انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ تو حدیث ہے ہی نہیں، ایسے لوگوں نے لکھی. حالانکہ بالکل جاہلیت کی بات تھی، بات محاورہ تھی کہ شیطان جو ہے وہ چونکہ جانتا ہے کہ یہ وقت جو ہے عباد الشمس کا ہے، سورج کے پجاریوں کی عبادت کا وقت ہے،
تو وہ آگے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، گویا کہ سورج اس کے سینگوں کے درمیان میں ہے۔ یہ معنی تھوڑا ہے کہ حقیقتاً سورج سینگ میں آ گیا، یا حقیقتاً وہ سورج تک پہنچ گیا، وہاں جائے تو جل نہ جائے، وہاں تو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے ابلیس، وہاں کیسے جا سکتا ہے سورج کے اتنے قرب میں؟ تو ایک محاوراتی بات کو دشمنی نے اپنی نظر سے فسانہ بنا دیا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ اے بیٹا، مہربانی کر کے یہ بات جو ہے اپنے بھائیوں کو نہیں بتلانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھر کسی مکر کا اور قید کا شکار ہو جاؤ۔ اور قید کا معنی ہوتا ہے کہ خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانا۔ اور وہ ایسا کیوں کریں گے؟ ہیں تو تمہارے بھائی، باپ بھی ایک ہے، ویسے بھی اچھے ہیں، مومن ہیں، لیکن شیطان بھی تو بڑا دشمن ہے نا، وہ دوسروں کو عداوت میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بھی فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے، تیرے رب نے تجھے چن لیا ہے اور تمہیں خواب کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمائیں گے۔ اشارہ ہو گیا کہ باقی بھائی نبی نہیں بنیں گے، ان بھائیوں میں اللہ نے یوسف کو چنا۔ یوسف علیہ السلام کی شان ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تمام بھائیوں میں سے اسی لیے سرکار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ المعراج میں جب میری ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام سے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو جو جمال دیا ہے، اوتی شطر الجمال، کہ اللہ نے جو حسن پیدا کیا، جو جمال پیدا کیا، اس کا آدھا یوسف کو دیا اور آدھا ساری دنیا کو دیا۔ تو اندازہ لگائے کہ یوسف علیہ السلام کا جمال کیا۔ تو یہاں سے حضرت یعقوب نے یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ اللہ نے آپ کو چن دیا ہے۔ اللہ آپ کو تعبیر الاحادیث، اس کا معنی علماء نے لکھا تعبیر رویا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، حکومت کرنے کا اور بات کرنے کا فن، کہ فیصلے کرنے کی قوت۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ اپنی نعمت کو پوری کریں گے جیسے آل یعقوب پہ نعمت پوری کی ہے، اور جیسے اللہ نے ان کے والدین پہ اس سے پہلے سیدنا ابراہیم و اسحاق پہ اپنی نعمتیں پوری کی، ان کو نبوت کے لیے چن لیا، کیونکہ تیرا رب جو ہے وہ علم والے بھی ہیں اور حکمت والے۔ اب اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیات للسائلین۔ اللہ نے فرمایا کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں بڑی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے، کیونکہ یعقوب نے اصل میں یہ تھا کہ بنو اسرائیل چاہتے تھے امتحان لینا۔ یہ یہود قوم جو ہے بڑی عیار، بڑی مکار، تو وہ آگے حضور سے ایسے ایسے سوال کرتے تھے، اور کبھی کبھی قریش کو بھی سکھا دیتے تھے تاکہ حضور کی نبوت کا امتحان لیا جائے۔ کبھی اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا، کبھی ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا، کبھی روح کے بارے میں سوال کیا، کبھی جنت میں سب سے پہلی جو مومن کو غذا کھلائی جائے گی اس کے بارے میں سوال کیا، کبھی جنت کی زمین کی پٹی کے بارے میں سوال کیا۔ اسی طرح انہوں نے آ کر حضرت آقا انعامدار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سوال کیا کہ حضور آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت مبارک ان کے رد میں، ان کے جواب میں اتاری۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں، اس کے بھائیوں کے واقعات میں بہت بڑی نشانی ہے ان پوچھنے والوں کے۔ اور یاد رکھیں کہ صرف پوچھنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس قصے میں تو آیات ہیں، اس قصے میں تو نشانیاں ہیں، اس قصے میں تو بہت بڑی عظمت اور ہدایات ہیں، اور پوری کائنات کے لیے ہیں جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال
مبین۔ اب وہ بھائی آپس میں بیٹھے، آپس میں جمع ہو، کہنے لگے کہ عجیب بات ہے کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین وہ سب سے زیادہ محبوب ہے یعقوب علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف 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 بنیامین، ان کا تو اتنا بڑا خیال ہے، حالانکہ وہ صرف 2 ہیں اور ہم تو 10 ہیں پورے، یعنی ہم تو جماعت ہیں، لیکن ہمارا خیال کوئی نہیں، ہم سے اتنی محبت کوئی نہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ابا جو ہے وہ اللہ رحمت فرمائے وہ دلال ظاہر میں، یاد رکھیں کہ ایک دلال کا معنی ہوتا ہے گمراہ، اللہ معاف کرے، نبی گمراہ تو نہیں ہو سکتے، اور اگر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے باپ کو گمراہ سمجھتے ہیں تو مسلمان ہی نہ رہے۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، نبی کی طرف گمراہی کی نسبت کرنے والا آدمی پھر مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دلال جو ہے وہ ہدایت کے مقابلے پر بھی ہوتا ہے، کہ جو اس لیے ہے نا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، تو ہدایت کے مقابلے پر دلال کا لفظ آتا ہے۔ لیکن کبھی دلال کا معنی یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ کسی چیز میں گم ہو جانا، جیسے ایک آدمی راستہ بھٹک جائے وہ بھی تو دلال ہے، بھٹک گیا، گم ہو گیا نا۔ کسی طرح اگر آدمی کسی خیالات میں بالکل ڈوب جائے، جیسے کہ عربی کہتے ہیں کہ ذل الماء فی اللبن، وہ پانی لسی میں حل ہو گیا، مل گیا، پتہ ہی نہیں لگتا پانی کدھر ہے، اب تو صرف ہمیں لسی لسی ہی نظر آتی ہے، تو وہاں بھی کہتے ہیں ذل۔ اچھا اسی طرح یاد رکھیں کہ قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ اس لفظ کا استعمال، جیسے اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کو پایا، کیا مانا؟ یعنی آپ بالکل مستغرق ہو چکے تھے اور آپ اس مسئلے میں اپنی حیرت میں کھو چکے تھے کہ بھئی پورے عالم کو، پوری دنیا کو میں نے توحید کی دعوت دینی ہے، کیسے دوں گا، کیسے میں اللہ کی دین کی دعوت پہنچاؤں گا؟ تو اللہ نے فرمایا پھر ہم نے آپ کو راستہ بتلا دیا کہ کیسے کرنا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دلال جو ہے وہ ایک معنی میں استعمال نہیں ہو۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ابا جان جو ہیں وہ بھی اتنے یوسف و بنیامین کی محبت میں غرق ہو گئے ہیں کہ ہمیں تو نظر ہی نہیں، ہم تو ان کو نظر ہی نہیں آتے کہ ہم ان کی گویا اولاد ہی نہیں۔ یہ بات ہے کہ ہم 10 ایک طرف اور وہ 2 ایک طرف، لیکن ان 2 کی محبت میں وہ اتنے گم ہو گئے، اتنے ڈوب گئے، اتنے کھو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا جی، کبھی بیٹھے بیٹھے آدمی بیٹھا ہوتا ہے بالکل آپ کے سامنے اور آپ اس کو کرتے بیٹھے کیا ہو، کہتا ہے اچھا ہاں کیا بات ہے، حالانکہ بالکل آنکھیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے سامنے بیٹھے ہو، لیکن وہ اپنے کسی خیالات میں اتنا کھو جاتا ہے، اتنا ڈوب جاتا ہے، اس کو کسی دوسری چیز کا پتہ نہیں۔ اسی طرح اس طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے آلاء و نعم کے فکر میں کبھی ایسے ایسے مستغرق ہو جاتے تھے کہ دنیا کی کسی بات کا خیال ہی نہیں۔ اسی لیے آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ جب حجوروں کے وبر کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فصل بھی اس سال کم ہو گئی، تو آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، بھائی دنیا کے معاملات تم سمجھتے ہو، ہمیں نہیں پتا کہ دنیاوی معاملات کیا ہو۔ کتنے ہم نے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے بزرگ یعنی سنے نہیں بلکہ دیکھے ہیں کہ ان کو گھڑی دیکھ کر ٹائم کا پتہ نہیں لگتا، یعنی آپ گھڑی بھی موجود ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو دکھاتے تھے بھی دیکھو کیا ٹائم ہے، ان کو پتہ نہیں لگتا تھا بیچاروں کو، گھڑی دیکھ کے نہیں فیصلہ کر سکتے تھے۔ یعنی بخاری اور مسلم یاد پڑھانے والے لوگ، لیکن گھڑی کا ٹائم، میرے اپنے والد کا جو بھی ساتھ بیٹھے اس کہتے بیٹا ذرا یہ دیکھو کیا بجا ہے، کہتے اچھا پھر ہو گیا پھر۔ اچھا کوئی اور ساتھی آ جاتا، وہ کہتے بھی اس کو کل بھی بھر کے دے دو، چابی کو کہتے تھے کل، کہ اس کی کل بھر دو، مجھے تو آتا نہیں کہ کیسے بھری جاتی ہے۔ اچھا وہ ان کو پتہ نہیں کہ چابی کیسے بھری جاتی ہے، یعنی اندازہ فرمائیں۔ میرے بچہ جو ہے سب چھوٹے تھے تو وہ والد صاحب اس کو بھیجتے کہ تم میرے لیے ایک بوتل لے آؤ، یہ عام بوتلیں جو ہوتی ہیں مرنڈا شرنڈا یہ پپسی وغیرہ لے آؤ، تو وہ جناب آگے ان کو کہتا کہ دادا جان وہ 5 ریال کی ملتی ہے ایک بوتل، اس زمانے میں 4 گروش کی ملتی، چھوٹے بچے تھے نا، ابھی پیسے کیسے حاصل کریں دادے سے، تو کہتا جی 5 ریال کی ملتی، کہتے بھائی پہلے تو کہا جی اب مہنگی ہو گئی، شرط مہنگی ہو گئی، اچھا اب 5 ریال کے 10 دے دیے ہیں، تو اس نے کہا بھائی دیکھو یہ کتنا ہے، انہوں نے کہا جی یہ 5 ہے، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے بندے یہ تو نوٹ بڑا نظر آ رہا ہے، کہا نہیں حضرت یہ تو مختلف چھپتے رہتے ہیں ہر سال، ہے یہ 5 کا، کہتے ٹھیک، ان کو نہیں پتا کہ کیا،
تو اور جناب یہ ہے کہ آپ سیاستہ ہے، حدیث ہے، نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، معنی ہے، منطق ہے، معقول ہے، کوئی دنیا کی کتاب اٹھا کے سامنے ایک دفعہ تھوڑی سی پڑھ لے بیٹھ لیا بس شروع ہو گئے. یعنی اس میں تو اتنا حفظ ہے لیکن دنیا کے معاملے کا پتہ نہیں رہتا. اس لیے ان کے کہنے کا معنی یہ نہیں تھا کہ یعقوب علیہ السلام گمراہ ہے. نعوذ باللہ، کوئی اللہ کے نبی کو گمراہ سمجھے تو پھر مسلمان کہتے ہیں، وہ تو کافر ہو جائے. معنی یہ تھا کہ ہمارے ابا جان ان کی محبت میں اتنے کھو گئے، اتنے ڈوب گئے ہیں کہ ہماری طرف توجہ بھی. اچھا اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر ایک آدمی کے 4 بچے ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں، 2 ہیں، کسی ایک سے محبت کا زیادہ ہو جانا جو ہے گناہ نہیں، شرعاً وہ کوئی گناہ. لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں بچوں میں عدل، یہ نہیں کہ ایک کو تو دیتا جائے اور دوسرا بیچارہ بھٹکتا رہے. یہ بات جو ہے یہ شریعت میں نہ جائے. جیسے ہمارے یہاں عام رواج ہے نا جی کہ یہ بیٹا میرا بڑا فرما بردار ہے، اس نے میری بڑی خدمت کی، جی باقی بیٹوں نے مجھے پوچھا ہی نہیں، اس لیے یہ کوٹھی تو میں نے اس کو بنا کے دے دی ہے. یہ ناجائز ہے. جب بھی آپ اگر ہدیہ کریں اولاد کو تو بنا. یا جیسے ہمارے یہاں ایک بڑا رواج ہے، آپ پڑھتے ہوں گے اخباروں میں کہ جی میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، اور قانون انگریزی تو یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کی جائیداد سے محروم ہو گیا، لیکن شریعت اسلامی میں وہ آپ کی جائیداد سے محروم نہیں ہوتی. آپ چاہے کتنا آگ کرتے رہیں وہ آپ کی جائیداد کا وارث ہے، اور آپ کے مرنے کے بعد وہ جائیداد کا حقدار ہے. اسے دنیا کی کوئی طاقت آپ کی جائیداد سے محروم نہیں کر سکتی. وہ آپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے اس کو آپ کا بیٹا بنا دیا. باقی یہ ہماری قسمت کہ اولاد فرما بردار ہوں ہمارے لیے قرۃ عین بن جائیں، یا اولاد نافرمان ہوں اور ہمارے لیے عذاب اور وبال بن جائیں، یہ تو علیحدہ بات. لیکن ان کے حقوق میں والد جو ہے وہ زیادتی کی. جہاں تک محبت کا تعلق ہے وہ آپ کے بس میں، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے درخواست کرتے تھے کہ یا اللہ انی املک فیک انی عادل فیما املک، کہ یا اللہ اپنی بیویوں کے بارے میں عدل کرتا ہوں، انصاف کرتا ہوں، لیکن جو میرے ہاتھ میں ہے کہ وقت برابر دیتا ہوں، ٹائم برابر دیتا ہوں، خرچہ برابر دیتا ہوں، ملنے ملانے میں برابر ہونے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کیف عادل فیما لا املک، لیکن میں اس چیز میں کیسے عدل کر سکتا ہوں جو میرے قبضے میں بھی نہیں. دل تو میرے قبضے میں نہیں ہے، کسی بیوی سے زیادہ محبت ہو کسی سے کم ہو تو میں کیا کروں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی اولاد سے بندے کو زیادہ محبت ہے تو یہ کوئی جرم نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ دل میں کسی کی محبت زیادہ ڈال دی. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی محبت جو تھی وہ اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ دل میں ڈالی. اب جناب بھائیوں نے مشورہ کیا اور اسی سے تحاسد پیدا ہوا. اب انہوں نے مشورہ کیا کہ اقتلوا یوسف وطرہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. انہوں نے کہا ایسا کرو قتل کر دیتے ہیں یوسف. بالکل ختم. جب رہے گا نہیں بات کیا کرے گا؟ 2 دن 4 دن غم کرے گا، رو رو کے بیٹھ جائے، آخر آدمی کو صبر آئی جائے. اچھا بات یہ ہے کہ جب یوسف وہ نہیں ہوگا سامنے تو پھر ہماری طرف خود بخود ہی رجوع کرے گا نا. دیکھو نا جب اچھا چلا جائے تو برے کی طرف ہی آدمی کہاں جائے. 2 بیٹے ہیں بندے کے، ایک اچھا ہے خدمت گزار ہے، ایک نالائق ہے. اگر خدا نہ خاصا اچھا چلا جائے تو آخر کیا کرے گا؟ کہے گا یار اب تو تم ہی بچے ہو نا، اب تو میرا سہارا تم ہی رہ گئے ہو، اب میری لکڑی تو تم ہو بھائی، اب تو میرا ہاتھ تم نے ہی پکڑنا ہے. تو اس لیے پھر خود بخود یعقوب علیہ السلام ہماری طرف متوجہ. اور باقی یہ رہی بات کہ ہم قتل کرتے ہیں اور اتنا بڑا جرم کریں تو بعد میں توبہ کر لیں گے، ویسی بات ہی پر اچھے بن جائیں، ٹھیک ہو جائیں. جب ہمیں ان کی محبت مل جائے گی تو ہم بھی پھر ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ شیطان جب جرم کراتا ہے تو یہی باتیں دماغ میں ڈالتا ہے کہ ابھی تم کر لو، دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ مفتوح ہے، اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والے کا گناہ اللہ مٹا دے. چھوڑو یار 4 دن ہیں جوانی کے، کھا لو پی لو، اور جب بوڑھے ہو جاؤ گے ٹانگیں جواب دے دیں گی. توبہ کر کے حرم میں جا کے بیٹھ جانا صف اول میں ماشاءاللہ. پھر تو ماشاءاللہ جو ہے اسی دن یہ ایک تو ہوتا ہے، یعنی آپ کل مہربانی کر کے کسی بھی نماز میں صبح میں مغرب میں عشاء میں حرم میں آ جائیں اور امام کے پیچھے جو صف اول ہے اس کو آپ دیکھنا شروع کریں. انشاءاللہ آپ کو 90% وہ لوگ ملیں گے جو ریٹائر، کوئی جوان انشاءاللہ آپ کو نہیں اللہ کے.
صبح کی نماز میں آ جائیں، یعنی یقین کریں کہ اگر مکے کے صرف ثانویہ کے طالب علم حرم میں آ جائیں تو حرم بھر جائے، متوسطہ کے بھی نہیں، صرف جتنے بچے ثانویہ میں پڑھتے ہیں یا ان کا اگر وہ ہر نماز میں حرم میں آئے نا، خدا کی قسم پورا حرم بھرا، اور مہذب لوگوں کا، پڑھے لکھے بچوں کا جن کو تعلیم بھی ہے، حرم کا پتہ بھی ہے، آداب بھی ہے۔ لیکن جناب اب آپ دیکھیں انشاءاللہ وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں صف اول میں جن سے محکمہ تنگ آ گیا، اس نے نکال دیا، گھر والے بھی تنگ آ گئے کہ دادا جان ہر وقت عذاب بنے ہوئے ہیں، کھانس کھانس کے ہماری نیند خراب کی ہوئی ہے، وہ بھی 4 بجے کے بجائے 2:30 بجے گھڑی لگا دیتے ہیں، بجان تہجد کا وقت ہو گیا ہے، اور حرم شریف میں پڑھو تو سبحان اللہ کتنا بڑا ثواب ہوگا، کہیں گے دفعہ ہوا، پھر 9 بجے سے پہلے تو نہیں آتا نا واپس، اس وقت تک تو ہم آرام کر کے سو لیں۔ تو یہ جب عالم ہو جائے کہنا کہ فکر نہ کرو، اگر ہم قتل کا جرم بھی کر بیٹھے اور یوسف علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا کہ وہ تو کون من بعد ہی قوم صالحین، وہ ایسی بات ہی بعد میں ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، بس فکر کی بات۔ اب جب یہ مشورہ ہونے لگا اور نعوذ باللہ یعنی وہ آخری حد تک آ گئے، اقدام قتل تک، عملی بات تو نہیں قتل کر دیں۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں، کچھ عقل کرو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ یہودا تھا، لیکن قرآن نے نام نہیں لیا، قرآن پاک نے اخوہ یوسف کا نام ذکر نہیں، اور یہ قرآن نے سنت اللہ ہے، اللہ پاک نام سے بات نہیں کرتا۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، بس وہ چند نوجوان جنہوں نے کہف میں غار میں پناہ لی تھی، کیا نام تھا اللہ عالم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کا نام کیا تھا، قرآن نام سے بات نہیں کرتا۔ قالت لأختہ قصیہ، اخت کا نام کیا تھا، شعیب کی بیٹی کا نام کیا تھا، پتا، اس لیے کہ نام کی کیا ضرورت ہے، اصل تو کام سے، نام یاد رکھنے سے کیا ہو جائے گا۔ تو بہرحال کتب سابقہ میں، بائبل میں بھی یہ آتا ہے، تلمود میں بھی یہ موجود ہے کہ اس کا نام یہودا تھا۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ خیال کرو یار، کیوں اتنی حد تک گزرتے ہو کہ بھائی کو قتل کرو، یہ بات نہ کرو، مقصد تو تمہارا یوسف علیہ السلام سے جان چھڑانا ہے، تو ایسے کرتے ہیں کہ کسی دور جا کے کسی جنگل کے کنویں میں، غیر آباد کنویں میں ڈال دیتے ہیں، چلو یا تو کنویں میں جب ڈالیں گے غیر آباد کنواں ہے، اندر سانپ ہوں گے، پتہ نہیں بلائیں ہوں گی، وہی یوسف کو کھا جائیں گے اور یوسف ختم ہو جائیں گے، کم از کم ہم اپنے ہاتھ سے تو قتل نہ کریں، اپنے ہاتھ سے مارنا اور ایسی جگہ پہ چھوڑ آنا کہ کوئی اور چیز آپ کو ڈس لے اور بات لے، یا اگر یوسف علیہ السلام وہاں بچ اور کسی جانور نے نہ ڈس، آپ اگر بچ گئے تو پھر یہ بات ہوگی کہ کوئی نہ کوئی قافلہ گزرے گا، کوئی نہ کوئی گزرنے والے گزریں گے، اندر وہ روئیں گے، چیخیں گے، آواز سنیں گے تو وہ نکال لیں گے، اگر وہ بھی نکال کے لے گئے تو ہمارے تو کام ہو گیا نا۔ اگر تم کرنا چاہتے ہو تو اس نے کہا کہ خدا کے لیے یہ فکر کرو کہ قتل کرنے والی بات کو چھوڑو، قتل کرنے میں ہمیں کیا فائدہ، اور دوسرا یہ ہے کہ قتل جو ہے وہ چھپا نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن تو ظاہر ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ القوہ فی غیابۃ الجب، اور اسی کو وہ لکھا ہے ان لوگوں نے کہ یہ شمال سکم میں ایک جگہ تھی جس کا نام تھا دوتن، یہ بائبل میں جو اس جگہ کا نام آیا ہے کہ شمال سکم میں یہ جگہ تھی اور اس کا نام تھا دوتن، جہاں وہ کنواں تھا، اور وہ قافلہ جو ہے وہ شرق اردن سے مصر کی طرف جا رہا تھا، جو اس کنویں پہ وہ قافلہ گزرا۔ یہ چیزیں جو ہیں کتب سابقہ میں جیسے بائبل ہے یا اور اسرائیلی روایات کی کتب ہیں یا روایات کعب احبار ہیں اور روایتوں میں یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ ان بھائیوں نے یہ مشورہ کیا اور آخر میں اسی بات پہ اتفاق کر دیا کہ چلو بھی قتل ہم نہیں کرتے ہیں لیکن آپ کو کسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، قصص الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کے سلسلے میں ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کی قصہ مبارک کا مطالعہ اور مذاکرہ کر رہے ہیں۔
جیسا کہ آپ نے سابقہ دروس میں الحمدللہ سنا ہے، یہ قصہ مبارک جو ہے ایک عجیب قصہ ہے جس کو خود قرآن احسن القصص کہتا ہے۔ اور اس قصہ مبارک میں بہت بڑے عبر ہیں، نصائح ہیں، مواعظ ہیں، فوائد ہیں۔ تو ہم اس درس میں ان قصہ مبارک میں یہاں تک پہنچے تھے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے والد سے بتلایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 تارے ہیں اور سورج اور چاند جو ہیں وہ مجھے چھپ جاتا ہے، اور اس میں ہم نے خواب کے اقسام اور خواب کی تعبیر ساری مباحث الحمدللہ ہم سابقہ درس میں پڑھ چکے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی کہ بیٹا کسی دوسرے بھائی کو کسی کو اس بات کا ذکر نہیں کرنا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ اس خواب میں کوئی بہت بڑا اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، کسی رفعت، کسی مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور یہ خدا کی قدرت ہے کہ جب بھائیوں میں سے کسی ایک بھائی کو عزت ملے تو فطری بات ہے کہ دوسرے بھائیوں کو تو حسد ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس خواب کے ذکر کرنے سے منع کیا۔ اور اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث مبارک ہے کہ اقضوا حوائجکم بالکتمان، کہ تم اپنے امور اور اپنے کام جو ہیں تو رازداری سے سر انجام دیجیے۔ یہ نہیں کہ بلا وجہ کہتا رہے آدمی میں یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں۔ یعنی جتنا اللہ نے اس کو رازداری میں برکت رکھی ہے، فائدہ رکھا ہے، اتنا شو کرنے میں نہیں رکھا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے اس خواب کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا۔ اب مفسرین نے اس کی 2 وجوہات لکھی ہیں۔ بعض مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کو ذکر کرنے سے پہلے اپنے بھائیوں کو بھی بتا چکے۔ اب اگر والد نے منع کیا تو روک نہیں سکتے، تو رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، قصہ تو بتا چکے۔ اور بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے تو نہیں بتلایا، انہوں نے تو اپنے بھائی حضرت بنیامین کو بتلایا تھا جو ان کے شقیق تھے ایک ماں سے۔ باقی اولاد جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ دوسری بین سے، تو بنیامین نے کہیں بھائیوں کو ذکر کر دیا۔ اب اس خواب کے بعد ان کے دلوں میں مزید عصبیت اور حسد جو تھا وہ بڑھ۔ اب انہوں نے پروگرام بنایا، انہوں نے اکٹھے بیٹھ کے مشورہ کیا آپس میں سب بھائیوں نے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھی یہ بات بڑی عجیب ہے کہ بھئی یعقوب علیہ السلام کی شفقت اور محبت جو ہے وہ صرف یوسف علیہ السلام کی طرف ہے، اور ہم 10 بھائی ہیں، 11 بھائی ہیں، ہماری طرف محبت نہیں، اور یہ بات جو ہے ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ہم 10 بھائی 11 بھائی ایک طرف اور یوسف علیہ السلام ایک طرف، اور وہ زیادہ محبوب ہو؟ قالوا لیوسف واخوہ احب الینا الی ابینا منا، حالانکہ ونحن عصبہ، ہم تو ایک جماعت ہیں، قوت ہیں، ہم 10 ہیں۔ تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی ان سے پیار کرے جن کے پاس طاقت ہے، قوت ہے۔ ہم 10 جوان آدمی ہیں، باپ کے کام آنے۔ یوسف علیہ السلام بھی چھوٹے ہیں، بنیامین بھی چھوٹے ہیں، ان کے مقابلے پہ 2 کو ترجیح دینا اور 10 کے ساتھ وہ پیار نہ کرنا۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ جو ہے صریح غلط ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ضلال کا معنی ہمیشہ یہ نہیں کیا جاتا کہ گمراہ ہے۔ نعوذ باللہ، اگر اپنے باپ کو وہ گمراہ سمجھے، اور یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پھر تو کافر ہو گئے، پھر تو مسلمان بھی نہیں رہتے۔ اللہ کے نبی کو گمراہ کہنے والا، یہ اللہ کے نبی کی شان میں توہین کرنے والا بندہ جو ہے وہ تو مسلمان نہیں رہتا۔ اسی لیے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کی شان میں کوتاہی کرے، اللہ کے نبی کی شان میں کوئی ایسی گستاخی کرے یا گستاخانہ لفظ اپنی زبان سے نکالے، وہ تو زندیق ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ یہ آج کل آپ نے دیکھا ہے
کہ بہت بڑا پورے عالم میں اس قانون کے بارے میں، توحید رسالت کے قانون کے بارے میں پوری دنیا میں شور مچایا جاتا ہے کفر کی طرف سے کہ یہ حقوق انسانیت کے خلاف ہے اور یہ حقوق انسانیت کے خلاف ہے۔ ہر آدمی کی حریت ہے، آزادی ہے، ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا پڑھتا ہے، اس پر نہیں پابندی لگائی جا سکتی۔ یہ تو مسلمان بڑے بنیاد پرست ہیں اور انتہا پرست ہیں، اور ان کے ہاں تو بس اللہ کے نبی کی توہین کو سزائے موت میں کہیے کیا بات۔ حالانکہ اصولی طور پر تو یہ ہے کہ کیونکہ ان کو اسلام سے دشمنی ہے، اسلام کی دشمنی میں وہ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ حقیقت کو بھی نہیں پڑھتے۔ آدمی جب کسی کے تعصب میں آ جائے نا، وہ اس کو پھر آدمی اچھا نہیں کرتا۔ ان کو اسلام سے کچھ اتنا وہ الرجک ہے، اور ان کو پتا ہے کہ اگر دنیا میں کبھی کسی نے ہم سے مقابلہ کیا یا ہمارے سامنے آیا یا ہم پر غالب آئے تو یہی دین اسلام۔ ورنہ پہلی بات تو یہ رکھیں کہ توہین رسالت میں صرف حضور پاک کی ذات مبارک نہیں، بلکہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کرے تو وہی سزا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے تو وہی سزا ہے۔ توہین رسالت کسی رسول کے بارے میں بھی توہین کرے، یہ نہیں کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ایک بات تو یہ اپنے دل، اور دوسری بات یہ ہے کہ کون سا دنیا میں ایسا ملک ہے، ایسا دستور ہے کہ جو اپنے آئین سے باغی ہو یا اپنے بادشاہ سے باغی ہو یا اپنے اس ملک کی مقتدرہ قوت سے باغی ہو اور اس کی سزا موت نہیں رکھی گئی؟ کون سا دنیا میں قانون؟ کوئی ایک مجھے دستور بتا دے۔ ہر ملک میں باغی کی سزا موت ہے، اور یہ تو پھر صرف ملک کا باغی نہیں، یہ تو ہمارے دین کا باغی ہے۔ اور اسی لیے ایک فلسفے کو سمجھیں کہ اسلام لانے کے لیے جبر نہیں کیا جاتا کہ آپ کسی کو جبر کریں کہ جی آپ کلمہ پڑھیں، غلط۔ آپ ہندو کو جبر نہیں کریں گے، آپ سکھ کو جبر نہیں کریں گے، یہود و نصارہ کو جبر نہیں کریں گے۔ آپ ان کو اسلام کی حقانیت، اسلام کے دلائل، اسلام کی آیات، اسلام کے براہین، اسلام کے محاسن ان کے سامنے رکھیں گے۔ اگر ان کا دل قبول کرتا ہے اہلاً و سہلاً، اگر نہیں کرتا لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں۔ لیکن جب کوئی آدمی اسلام کو قبول کر لے، اب دیکھیں نا جی کہ آپ نے اگر آئین کی وفاداری کا حلف اٹھا لیا، پھر اگر آپ اس حلف کی مخالفت کرتے ہیں تو اب آپ باغی ٹھہرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے حلف نہیں اٹھایا، آپ نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا، آپ نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں، تو آپ کوئی جبر نہیں کرتا۔ کبھی بھی اسلام نے جبر نہیں کیا، ورنہ جہاں جہاں مسلمانوں کی صدیوں تک حکومتیں رہی ہیں، اگر جبر کی بات ہوتی تو پھر تو غیر مسلم کوئی ایک بھی نہ ہوتا۔ حالانکہ اسلام کے خلاف ہر حکومت نے جبر کیا ہے، زمانہ روم سے لے کر، فارس سے لے کر، کیسر و کسرا سے لے کر آج تک جتنی کافر قوتیں ہیں، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ مسلمانوں پہ ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ، ان کو جو کچھ شیشان میں ہو رہا ہے اس پہ انسانی حقوق یاد نہیں آتے۔ کوسووا میں کیا ہوا، انسانی حقوق کی کوئی بات نہیں۔ لبنان میں کیا ہوا، انسانی حقوق نہیں مجروح ہوتے۔ کشمیر میں کیا ہوا، انسانی حقوق نہیں مجروح ہوتے۔ یعنی اب ان کے اپنے وہاں کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی کچھ۔ اس لیے ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک قاعدہ ہے، ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو آدمی اللہ کے نبی کی توہین کرے، آپ کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کرے، اس کی سزا موت ہے۔ تو انہوں نے جو کہا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، تو کافر ہو گئے، زندیق بن گئے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر جگہ ایک لفظ کا معنی ایک نہیں ہوتا، اس کے سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا۔ معنی یہ تھا کہ دیکھو جی کہ نحن عصبہ، ایک طرف ہم 10 ہیں، ایک طرف 2 ہیں، ہم جوان ہیں، وہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو ہم پر ترجیح دینا غلطی ہے، کھلی ہوئی ہے۔
اس لیے انہوں نے کہا ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا تو بالکل کھلی ہوئی واضح غلطی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایک ادنا آدمی کو بھی سمجھ آتا۔ تو اس کا بھائی حل کیا کریں اس غلطی کا؟ انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ ابا تو مانتے نہیں، اب ایسا کرتے ہیں کہ اقتلوا یوسف علیہ السلام کو قتل، یا پھر یوسف علیہ السلام کو دور کسی جگہ تاکہ واپس نہ آ سکے، تو جب یوسف علیہ السلام کا وجود ہی نہیں ہوگا تو لازمی بات ہے کہ اب والد مجبور ہو کہ پھر ہم سے ہی محبت کرے گا اور کس سے کرے۔ اگر ایک آدمی کے پاس مثلاً 4 بچے ہیں، ایک انتہائی فرما بردار ہے، لیکن خدا رحمت کرے موت آ گئی تو بیچارہ کیا کرے گا؟ ان 3 کی طرف ہی خود بخود لوٹے گا۔ اور کہنے لگے کہ گو یہ ہماری غلطی تو ہوگی، لیکن ایک تو ہم اپنے بھائی یوسف کے قتل کرنے کے بعد باپ کی محبت حاصل کر لیں گے اور ہم بھی اچھے لوگ ہو جائیں کہ ہم سے اللہ کا نبی محبت کرتا۔ اور بعض علماء نے کہا، کہنے لگے کوئی یہ غلطی ہے لیکن ہم پھر توبہ کر کے ٹھیک ہو جائیں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ اللہ فرماتی ہے کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے، قرآن نام نہیں لیتا، اصولی بات یاد رکھے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ناموں سے تعلق نہیں رکھتا کہ نام بیان کرتا ہے، مقصد تو کام سے ہے، مقصد تو ہمیں اس سبق سے ہے جو یوسف علیہ السلام کے سبق میں ہمیں مل رہا ہے کہ دیکھیں کہ بھائی جو ہیں وہ اپنے بھائی کو بربنائے حسد قتل کرنے کے لیے تیار، اور اسی سے اندازہ کریں کہ سب سے پہلا قتل جو ہے وہ بھی تو بھائی نے کیا۔ یعنی جب حضرت حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قتل ہوئے ہیں تو اس کو بھی کسی غیر نے تو قتل نہیں کیا، بھائی نے قتل کیا۔ قابیل کون تھے؟ بھائی، اور اسی نے قتل کی بنیاد رکھی، تو اس لیے وہ اپنا ایک عربوں کا محاورہ ہے نا جی کہ الاقارب کالعقارب، کہ یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا یہ بچھو ہوتے، الف کے ساتھ لکھو اقارب تو رشتہ دار بنتا ہے قرابت سے، اور اسی کو عین لگا دو تو بچھو بن جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مجبور ہوتے ہیں بیچارے ایک دوسرے کو ڈنگ مارنے سے، الا من ہداہ اللہ، مگر وہ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدر میں فرمایا تھا بیس العشیرۃ عشیرۃ نبیکم، آپ نے فرمایا ابو جہل، اے عتبہ، ربیعہ، شیبہ، تم کیسے میری برادری ہو، کتنی بری برادری ہو تم، کتنے برے رشتہ دار، کیسے لوگ، کذبتمونی وصدقنی الناس، کہ تم نے رشتہ دار ہو کر میری تکذیب کی اور لوگوں نے مجھ میرا کلمہ پڑھا اور مجھ پہ ایمان لے آئے۔ اخرجتمونی فآوانی الناس، تم نے رشتہ دار ہو کر مجھے گھر سے مکے سے نکالا اور لوگوں نے مجھے سینے سے لگایا، کیسے تم رشتہ دار؟ تو اس لیے علماء نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو قرابت کے مسائل ہیں اسی لیے بہت ہی مشکل ہوتے، اسی لیے وہ کسی ایک اردو کے کسی شاعر کا بھی ایک شعر ہے رشتہ داری کے بارے میں، وہ کہتا ہے کہ یہ عجیب سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں کہ دور ہوں تو دھواں دیں اور قریب ہوں تو جل جائیں۔ پتہ ہے کہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں نا وہ ایک ایسی ہیں جیسے سلگتی ہوئی لکڑی ہوتی ہے نا، سلگ رہی ہو، اب بیٹھے ہوں دور تو کچھ نہیں تو دھواں تو دے گی، تنگ تو کرے گی، اور اگر قریب آ گئی آگ کے تو جل گئی، کہ دور ہوں تو دھواں دیں اور قریب ہوں تو جل جائیں۔ تو یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جب بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یعنی سازش قتل، اور وہ بھی یعنی آدم کا بیٹا بھی تو نبی کا بیٹا ہے، اور یوسف علیہ السلام بھی نبی کا بیٹا ہے اور خود نبی، لیکن سازش کرنے والے کون ہیں؟ بھائی۔ اسی لیے شورش کاشمیری جو ایک بہت بڑے اپنے وقت کا خطیب، ادیب، شاعر، بڑا عجیب آدمی تھا، گزرے ہیں، تو بہرحال وہ کافی عرصے سے اختلاف کے بعد بھٹو صاحب سے ان کی جب صلح ہوئی تو بھٹو صاحب نے کہا کہ اچھا کشمیری صاحب
اچھا شریف صاحب اب سابقہ باتوں کو مٹی ڈالیں، آج کے بعد میں آپ کا بھائی ہوں۔ تو اس نے کہا جی بھائی تو یوسف کے بھی بہت تھے، پتہ نہیں آپ کون سے بھائی بن رہے ہیں میرے، اب یہ تو اللہ کو پتا ہے، آپ میرے بھائی تو بن رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ آپ بھی کہیں یوسف کے بھائی ثابت نہ ہوں۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اب بھائی ہیں اور قتل کی سازش ہو رہی ہے، اور بھائی بھی کون؟ نبی، ابن نبی، انا للہ۔ تو ایک بول پڑا، بعض علماء نے لکھا ہے سابقہ کتب سے، تورات سے اور اناجیل سے، کہ بولنے والا جو ہے ان کا بھائی تھا، اس کا نام تھا یہودا، بعض کہتے ہیں یہودا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ ان کا بڑا بھائی تھا شمعون، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ان کا تھا تو وہی بڑا بھائی لیکن اس کا نام جو ہے راؤل تھا۔ بہرحال مختلف نام لکھے گئے، جب قرآن نے نام نہیں لیا تو ہمیں اس الجھن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس نے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم بھائی کو قتل کرنے کی سوچ رہے ہو، یہ کوئی معقول بات، کوئی عقل کی بات؟ یعنی باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھائی کو قتل کر دو، یہ عجیب بات ہوئی بھائی۔ اچھا اس قتل سے تو باپ کی نفرت بڑھے گی، نہ کہ محبت حاصل کرو گے۔ وہ کہے گا یہ عجیب اولاد ہے کہ جنہوں نے جا کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اب بھی یہ میری محبت اور شفقت کے حقدار ہیں، ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قتل کرنے کے لیے اگر تم بس ضد ہو نا تو پھر میرے کہنا مان لو کہ بلا وجہ کسی کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگو، کیونکہ خون جو ہے نا وہ کبھی ضائع نہیں جاتا، اور خون ایک نہ ایک دن ضرور اپنے اثرات جو ہے وہ ظاہر کرتا، وہ ابھی ضائع نہیں کرتا کبھی۔ اب جناب یہ ہے کہ جب یہ حالات دیکھے گئے، ان کو بتلائے گئے، سمجھایا گیا، انہوں نے کہا تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم جا کر کسی دور آفتادہ کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ پہلے تو کنویں میں ڈالنے سے اس کے اندر جو کوئی بلائیں ہوں گی نا وہ کھا جائیں گی، پرانا کنواں جنگل میں، اس میں کئی بلائیں۔ اچھا اگر بفرض محال اس سے بھی بچ جائے تو کوئی بندے تو وہاں سے قافلے گزرتے رہتے ہیں اور ایسے کنووں سے پانی بھرتے رہتے ہیں، جب وہ دیکھیں گے وہ نکال کے لے جائیں گے کسی ملک میں، تم خواہ کیوں قتل سے اپنے ہاتھ رکھتے ہیں؟ عجیب بات، کیوں جرم کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا، سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے کہ چلو ایسا کرتے ہیں، تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ چلو قتل نہیں کرتے لیکن کسی نہ کسی جگہ بہرحال دور کر دیتے ہیں، اور سب کٹھے ہو کے باپ کے پاس آئے، جس کو قرآن خود بیان، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ معلوم ہوتا ہے کہ کافی پہلے کہتے رہے، اسے کہنے لگا بجان پتہ نہیں کیوں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، آپ یوسف علیہ السلام کے ضمن میں ہم پر کیوں نہیں اعتماد کرتے؟ ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں، بھائی ہیں، اچھا بھائیوں میں کبھی کوئی تھوڑی بہت تلخی بھی ہو جائے لیکن پھر بھی ہم بھائی ہیں یوسف علیہ السلام کے، مہربانی کریں، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ابا جان آپ مہربانی کریں، اس کو اجازت دیں کہ کل ہمارے ساتھ جائے، ہم جائیں گے اور کھائیں گے پیئیں گے، جنگلوں میں جو جنگلی چیزیں ہوتی ہیں، جنگلی پھل ہوتے ہیں وہ کھائیں گے، وہ یلعب اور کھیلیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض کھیل کود جو ہیں جو شریعت کے خلاف نہ ہو کوئی منع ہے، مثلا آدمی گھوڑا دوڑاتا ہے، آدمی دوڑ میں مقابلہ کرتا ہے، مثال کے طور پر آدمی کشتی کرتا ہے، آدمی کبڈی کھیلتا ہے، یا آدمی ہاکی کھیلتا ہے، یا آدمی کرکٹ وکٹ کھیلتا ہے، شرط یہ ہے کہ اوقات نماز اور فرائض کا خیال رکھے، یہ نہیں کہ کھیل میں لگنے کے بعد نمازیں ختم یہ ہو تو میچ نہیں بند کیا جا سکتا، پھر حرام ہو گئی، کیونکہ اللہ کے فرائض کو چھوڑنا، فی نفس ہی کھیلنا حرام نہیں تھا۔ اب انہوں نے جب اصرار کیا اور ساتھ یہ بھی کہا اپنے ابا سے کہ ابا جان آپ فکر نہ کریں، ہم حفاظت کریں گے، ہم بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا خیال رکھیں گے، تو یعقوب علیہ السلام نے سننے کے بعد کہا
قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے غم ہے، مجھے فکر ہے یوسف کا کہ اگر تم ان کو لے کے گئے، اور بات یہ ہے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا آ کے اس کو کھا جائے، چھوٹا بچہ ہے، چھوٹی عمر ہے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اپنی کھیل کود میں ہو، غفلت میں پڑے ہو، تمہیں پتہ بھی نہ ہو، اور تم اپنے اس میں لگے ہوئے اور اس کو آگے کوئی بھیڑیا کھا جائے، مجھے بڑا فکر ہے، میں نہیں اجازت دے سکتا۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ کہنے لگے ابا جان کمال کی بات ہے، ہم ایک جماعت ہیں، 10 آدمی ہیں، ہم 10 بندے بھی کھڑے ہوں اور ایک جناب بیڑی آ کے ہمارے بھائی کو کھا جائے، پھر تو سب سے بڑی گھاٹے اور تروٹے کی بات ہے، پھر تو انتہا ہو گئی، حد ہو۔ اب بات یاد رکھیں کہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کیوں فرمائی، ایک مسئلے کو سمجھیں کہ بھی یوسف علیہ السلام نے آخر یہ بات کیوں فرمائی کہ جی اب اس کو شاید بھیڑیا کھا جائے اور تم غافل ہو، پتہ بھی نہ کرو، تم اپنی کھیل میں لگے ہوئے ہو۔ یہ بات جو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے فرمائی تو کیوں؟ اور مشکل یہ ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ ہر باطل فرقہ جو ہے نا جی، وہ اللہ کے قرآن کے حروف کے معانی میں یا الفاظ مبارک میں اپنے پسند کی تحریف کر دیتے ہیں، اپنی طریقے سے اس کے معنی کو ڈھال دیتے ہیں اور اسی سے اپنے مطلب کی بات کو نکالتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا نا کہ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو قرآن کا حکم ہے ہم اپنے آپ کو بدل دیں، لیکن وہ خود تو نہیں بدلتے، لیکن اللہ کے قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو اب بعض ہمارے لوگوں نے یہاں سے ایک عجیب بات نکالی، ان کا دیکھو جی اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے ہیں، ان کے پاس علم غیب ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بھیڑیے والا قصہ بنائیں گے، اسی لیے تو پہلے کہہ رہے ہیں، تب بھی کر رہے ہیں کہ کیا کرو گے لینا کل حسین اگر اس کو بگیاڑ کھا گیا، اس لیے کہ وہ عالم الغیب تھے، یعنی وہ اپنے مطلب کی ایک بات نکال۔ حالانکہ یہ نہ سوچا کہ بھی اگر وہ عالم الغیب ہیں تو جب یہ بھی پتا ہے کہ میرے بیٹے بھیڑیے والا قصہ بنائیں گے تو جہاں کنویں میں تھے تو پھر بھی تو علم ہوتا آپ کو کہ حضرت فلاں کنویں میں ڈالے گئے ہیں، وہاں تو 3 راتیں گزاری ہیں کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے، وہاں سے جا کے نکال لیتے، وہ علم آخر کیوں نہیں ہوا؟ اور علم ہونے کے باوجود بھی اگر باپ اپنے بیٹے کی اور مظلوم بیٹے کی مدد نہ کرے تو کیا پھر وہ قیامت میں تو الٹا نعوذ باللہ قابل مواخذہ ہے۔ اچھا پھر یہ کہیں کہ بیٹوں سے اولاد سے تو اولاد تو جب شرمندہ ہو جاتی ہے، اولاد تو اس کا قتل ثابت کر رہی ہے، اور یوسف زندہ ہوتے اور باپ جا کھڑے ہو جاتے کہ یہ دیکھو جی یوسف صاحب زندہ بیٹھے ہیں، کیسے کہتے ہو قتل ہو گئے؟ تو مجرم کے تو پاؤں نہیں ہوتے، مجرم تو زمین پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہاں علم غیب کا مسئلہ نہیں، اس کی 2 وجوہات مفسرین کرام نے لکھی ہیں۔ ایک وجوہات تو یہ لکھی ہے کہ اس علاقے میں بے حد